बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं आपका होस्ट जहां नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सियासी गहमा गहमी में जो सूरत हाल चल रही है और दूसरी जानिब जो माशी बहरान सर उठा रहा है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, इमरान खान की असम्बलियाँ छोड़ने के फैसले के बाद सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। सियासी महाज गर्म हो चुका है। खासकर अगर तख्त लाहौर की बात की जाए तो तख्त लाहौर गिराने और बचाने की जंग जारी है। बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में उतारे जा रहे हैं। ड्राइंग रूम की सियासत रूज पर है। मुशावरत का अमल भी तेज़ हो चुका है। मुलाकातें और सुलह मशवरे भी जारी हैं। कल ज़मान पार्क लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला सतह कमेटी ने 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तोड़ने की तजवीज़ दे दी है, लेकिन कुछ अरकान इस तजवीज़ की मुखालफत करते नज़र आ रहे हैं। पंजाब असम्बली फौरी तहलील ना करने का मशवरा दे दिया। आज से PTI पार्लिमानी इजलास भी शुरू हो रहे हैं, जिसमें मुशावरत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हतमी ऐलान करेंगे। अगर हुक्मरान इत्तेहाद की बात की जाए तो हुक्मरान इत्तेहाद पंजाब असम्बली बचाने के लिए सरगर्म है, मगर आइनी और कानूनी ऑप्शन महदूद होने की वजह से बज़ाहिर परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब इस मुश्किल वक्त में आसिफ अली जरदारी को मैदान में उतार दिया गया है। जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। हुकूमती इत्तेहाद एक तरफ असम्बलियाँ बचाने के लिए हर हद तक जाने के ऐलानात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी इशारे दिए जा रहे हैं कि अगर सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो गई तो सिर्फ KP और पंजाब में इलेक्शन होंगे, मुकाबला करेंगे और भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला राना सना ने यह भी दावा किया कि पंजाब में इलेक्शन हो तो नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। इससे ये सवाल पैदा होता है कि भी क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। तोड़ने और बचाने की जंग में PTI और नून लीग कन्फ्यूजन का शिकार है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PTI रहनुमा से रुबीना खान ने और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुनीर ने। मेहमान आने का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। रुबीना खान साहिबा, आपसे सवाल है, जिस तरह इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में असम्बलियाँ ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली की जो तहलील है इस पर मुखालफत भी सामने आ रही है। आप समझती हैं कि ये जो इमरान खान साहब ने फैसला किया है ये संजीदा है या इनकी सियासी चाल है? अगर संजीदा है तो कन्फ्यूजन का शिकार क्यों है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रुबीना शाहीन मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट हूँ PTI वुमेन विंग हरीपुर से। तो आपका सवाल जो है ये मैं समझती हूँ कि इमरान खान ने जो फैसला किया है कि असम्बलियाँ तोड़ेंगे पंजाब की और KP की, तो ये इस मामले में उन्होंने इंतहाई संजीदगी से ही उन्होंने डिसीजन लिया है। तो जो मुखालफत आ रही है वो उनको एतमाद में लिया जा रहा है। एतमाद में लेने के बाद भी फिर ऐलान किया जाएगा, अपनी फैसला तभी होगा कि जब सबको एतमाद में लेंगे अपने इमरान को तो फिर फाइनल डिसीजन हो जाएगा उस पर। और ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ने संजीदगी से ये फैसला किया और ये इस वक्त की जरूरत है। जी रुबीना साहिबा, मासी में भी बहुत दफ़ा इस तरह हो चुका है कि बहुत संजीदगी के जो मामलात होते हैं तो उस पर खान साहब यू टर्न ले लेते हैं। तो इस पर क्या मौक़िफ़ है अगर इस मामले पर भी यू टर्न ले लिया खान साहब ने? तो देखिए जी, मैं ये समझती हूँ कि अच्छा लीडर वही होता है कि जो यू टर्न लेता है, क्योंकि वो अपने मुल्क की मफादात के लिए और अवाम की मफादात के लिए अगर वो यू टर्न लेता है तो वो अच्छा होता है। और अगर अब भी इमरान खान यू टर्न लेगा तो यकीनन ये अच्छी बात है कि वो अवाम की फलाह के लिए और मुल्क की हालात को देखते हुए वो यू टर्न लेंगे। ठीक हो गया, लेकिन ऐसा बिज़ाहिर नजर नहीं आता कि वो यू टर्न लेंगे, क्योंकि जो वो बात कर देते हैं फिर उस पर वो कायम रहते हैं। ठीक हो गया जी। मियाँ साहब, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल में और परेशान वो है हुकूमत, और वज़ीर दाखिला राना सना ने भी सवाल उठाया कि PTI ऐलान कर रही है कि 20 दिसंबर को हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो वज़ीर दाखिला ने कहा कि 20 दिसंबर का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, आप अभी असम्बलियाँ तोड़ दें। हम उन्होंने इंतखाबात के भी इशारे दे दिए हैं। PTI पंजाब के चंद अरकान हैं जो असम्बलियाँ तहलील ना करने का मशवरा दिया है। आपके ख्याल में इतनी कन्फ्यूजन क्यों है दोनों तरफ से, PTI और PDM? जी रुबीना साहिबा, मियाँ साहब का ये मौक़िफ़ सामने आएगा। ओके। जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ
کہ بالکل قطعاً کوئی پی ڈی ایم یا پاکستان مسلم لیگ نون کوئی پریشان نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے یہ انہوں نے فیس سیونگ کی ہے، کیونکہ ان کا مارچ جو تھا وہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا، ناکام ہو گیا تھا. تو اب عمران خان صاحب کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا. تو خان صاحب نے اگر اسمبلیاں توڑنی تھی تو خان صاحب کو کچھ 7-8 دن کے بعد وہ پنڈی پہنچے تو انہیں مشاورت کر لینی چاہیے تھی اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ. تو انہوں نے بغیر مشاورت کے یہ اعلان کیا ہے. تو اگر خان صاحب اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں تو ان کو فوری اس کا اعلان کر دینا چاہیے تھا. 20 تاریخ کا جو وہ انتظار کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ لیکن اگر وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو دوسرا آپشن ہے کہ اس کے الیکشن ہو جائیں گے. اس میں کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے. مگر اس معاملے پر نون لیگ بھی کافی کنفیوژن کا شکار ہے. خالی عمران خان صاحب نہیں، پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ تو کنفیوژن کا شکار ہیں، مگر نون لیگ کے بھی کافی جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، نہیں، کوئی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے نون لیگ. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایسے دوسروں کی ایک سوچ ہے. جب خان صاحب کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو مد مقابل جو پارٹیاں ہوتی ہیں انہوں نے اپنا لائحہ عمل تیار کرنا ہوتا ہے، اور نون لیگ نے اپنا لائحہ عمل تیار کر لیا ہوا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. الیکشن ہوتے رہتے ہیں. اگر وہ اسمبلیاں توڑیں گے تو الیکشن ہو جائیں گے. اور دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ فیڈرل کے الیکشن اور ڈیٹوں پہ ہوتے ہیں، پروونس کے الیکشن جو ہے وہ اور ڈیٹوں پہ ہوتے ہیں. تو پاکستان میں اگر یہ ہو جائیں گے تو یہ کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہوگی. اور نون لیگ کو قطعاً اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا، نون لیگ پہلے بھی اس طرح کی جتنی مشکل ٹائم آتا ہے حکومت یا اپوزیشن کے لیے، تو اب آصف علی زرداری صاحب میدان میں اتر آئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری فارمولہ چلے گا؟ ہاں دیکھیں جی، آصف زرداری صاحب اور مطلب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر یہ سب اکٹھے ہیں. یہ ساری چیزیں مشاورت کے ساتھ ہو رہی ہیں. اگر زرداری صاحب میدان میں آئے ہیں تو ان کے ساتھ لیگ بھی میدان میں ان کے ساتھ ہی ہے. اور یہ جوائنٹ وینچر ہے. اس کا مقابلہ جو ہے یہ جو خان صاحب نے ملک میں چلایا ہوا ہے کہ ہر وقت انتشار کی پالیٹکس کو کر رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہر وقت اسی کرائسس میں سے گزرتا رہے، جہاں کی معیشت اسٹیبل نہ ہو سکے، جہاں کے حالات اسٹیبل نہ ہو سکے. اور صرف خان صاحب ہے اس ملک کے لیے کہ وہ اگر ان کے پاس اقتدار آ جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہے، اگر وہ اپوزیشن میں چلے جائیں تو سب غلط ہے. تو یہ کوئی پولیٹیکل لوگوں کی اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو روبینہ صاحبہ، اب ہمیں یہ بتائیں کہ اب اسٹریٹجی کیا ہوگی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی، کیونکہ مسئلہ تو دونوں طرف نظر آ رہا ہے. حتمی طریق کا اعلان نہیں کر پا رہے، صلاح مشورے جاری ہیں. پی ڈی ایم انتخابات کی بھی بات ہے، گورنر راج بھی ہے اور عدم اعتماد بھی ہے. دونوں طرف اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو مشہور ہیں، ماضی میں بہت سارے معاملات پر سنجیدگی کے جو فیصلے ہوتے تھے اس پر بھی وہ یو ٹرن لے چکے ہیں. تو اس دفعہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یو ٹرن لے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں جی، پی ڈی ایم کے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپشن 2 موجود ہیں، تو اس سلسلے میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ آئین اور قانون موجود ہے. تو نہ تو وہ گورنر راج کی بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ جو ہے عدم اعتماد کی بات کر سکتے ہیں. کے پی کی بات کرتے ہیں تو کے پی میں ہماری اپنی گورنمنٹ ہے اور ہماری ماشاءاللہ 2 تہائی اکثریت ہے. اس میں دکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے جس کو خریدا جائے گا، جس کی وجہ سے کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے کہ اسمبلیوں کو نہ توڑا جائے. تو عمران خان کا اور چیئرمین کا جو فیصلہ ہوگا اسمبلیاں توڑنے کا، تو وہ انشاءاللہ ہم اس کو ویلکم کہیں گے. اور ہماری کرسیاں جو ہے ایم پی کی جو کرسیاں ہیں وہ انشاءاللہ عمران خان کی امانت ہے. تو یہی ہوگا کہ ہم نے الیکشن کروانی سکتے ہیں کہ جب تک ہم خاموش رہیں گے، ہمارے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کی کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں.
کیونکہ یہ چور لٹیرے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی میعاد پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کو کسی غریب سے نہیں ہے، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کو ملک کی جو معیشت جو ہے معیشت ڈوب رہی ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے ملک، اس کی پرواہ نہیں ہے ان کو. انہوں نے صرف کرسیوں کے ساتھ چمٹے رہنا ہے اور اپنی جو چوریاں ہیں وہ انہوں نے کرنی ہے. اس کے لیے وہ اپنا ٹائم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی نہ توڑی جائے. کوشش کر رہے ہیں کہ اسمبلی کو بحال کیا جائے تاکہ تھوڑی بہت جو ان کی چوریاں رہتی ہیں، جو ان کو ٹائم مل رہا ہے تو یہ کرتے عمران خان صاحب نے جائیں. ہمارے تحلیل پاس کرنے کی تو بات کر دی ہے، لیکن آپ ہی کے کچھ اراکین نے مخالفت بھی کر دی ہے. کیسے اعتماد ملیں گے ان کو؟ سوری پنجاب اسمبلی سے جو تحلیل کرنے کی بات کی ہے چیئرمین عمران خان صاحب نے، تو پنجاب اسمبلی کے آپ کے ہی کچھ اراکین نے مخالفت کر دی ہے، تو ان کو اعتماد میں لینے کے لیے کیا حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں جی، مشاورت تو ہو رہی ہے اور اس میں میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان بھی آپ کے سامنے آ گیا، معینہ صلاحی صاحب کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے کہ آپ کی امانت ہے کہ جب بھی آپ کہیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے. تو اپنی جو ہمارے جو اپنے بندے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو اعتماد مل گیا، چاہے ان کے ساتھ میٹنگ وغیرہ ہو رہی ہوں گی، مشاورت ہو رہی ہوں گی انشاءاللہ، تو پازیٹیو آئے گا رسپانس انشاءاللہ ان کی طرف سے بھی. جی میاں صاحب، مونس الہی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ خان صاحب کے لیے جان بھی حاضر ہے، 1 منٹ کی بھی دیری نہیں کریں گے استعفے دینے میں، اسمبلیاں کرنے میں. بہرحال خان صاحب نے بڑا سرپرائز تو دے دیا. اب دیکھنا یہ کہ پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی ہے اور کس طرح سے لے کر چلتی ہے، کیا کیا آپشن ہیں اس کے سامنے جو استعمال کر سکتے ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف واقعی سنجیدہ ہے، حتمی تاریخ سامنے آتی ہے یا نہیں آتی؟ آنے والے دنوں میں اس کا کیا یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کیا بیانیہ ہوگا؟ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی میاں صاحب آپ سے سوال ہے. جی دیکھیں، خان صاحب کے بیانیے کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا بیانیہ ہوگا. تو روبینہ شاہین میری بہن ہے، انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. جی جی اس پہ میں ضرور بات کرنی چاہوں گا کہ یو ٹرن جو ہوتا ہے وہ اپنی بات سے مکر جانے کو یو ٹرن کہتے ہیں. اگر ہم اپنی سیدھی سادی زبان میں بات کریں تو جو شخص اپنی زبان پر قائم نہیں رہ سکتا اس کو لیڈرشپ کا کیا حق حاصل ہے. وہ اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دینا کرتے ہیں. اور جہاں تک چوری چھپانے کی بات ہے تو آج کل تو عمران خان کی چوریاں جو ہے وہ تو میرا خیال ہے زبان زد عام ہے. اور جتنی کرپشن اور جتنی چوریاں اس 4 سالہ دور میں ہوئی ہیں، یہ تو شاید پاکستان کی تاریخ سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو تھوڑا سا ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے کچھ خیال بھی کرنا چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے کو ہر وقت گالیاں نکالتے رہیں گے تو یہ نظام نہیں چل سکے گا. تو دوسری بات یہ ہے کہ بیانیہ جو مرضی دے خان صاحب، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، انہیں اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے اور اس کا فوری فیصلہ کرنا چاہیے. خان صاحب کو جو پرابلم آ رہی ہے، خان صاحب کے اپنے ممبرز ایگری نہیں ہو رہے. پنجاب والوں نے بھی اور کے پی کے والوں نے بھی، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا آخری جو ایئر ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس میں ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ہمارے کام نامکمل رہے تو ہم نے حلقوں میں جانا ہے، تو ہم وہاں پہ جا کے کیا کہیں گے. پورے علاقے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گلیوں کا نظام برا ہے، سیوریج بارش ہو جاتی ہے تو سیوریج کا پانی پورے محلوں میں پڑا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا جواب تو پھر انہوں نے دینا ہے. ٹھیک ہو گیا صاحب. تو یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. روبینہ صاحبہ آپ نے ہمیں پی ٹی آئی سے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر. ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی ناظرین بات کر رہے تھے سیاسی اور معاشی بحران کے اوپر. آج میں ابھی ہمیں جوائن کیا پی ٹی آئی کے رہنما ملک شاہد، میلسی سے ان کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے.
ملک صاحب بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے، چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے، تو پہلے ماضی میں بھی اس طرح ہو چکا ہے کہ جو پنجاب کے اسپیکر ہیں ان کے کیا اختیارات استعمال ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں ایک اس طرح کا فیصلہ قاسم سوری صاحب کے معاملے میں ہوا تھا کہ جو سائفر کا معاملہ تھا، انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ کل عدم قرار دے دیا گیا تھا. تو اس بار کیا لگتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ اپنے اختیارات کو مکمل طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے اس وقت اور ہمارے لیڈر عمران خان کی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ملک میں معاشی بحران کریٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں جس حساب سے لوگوں کو غریب لوگوں کے اوپر جس طرح ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو معاشی قتل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو اس وقت سلوشن پی ٹی آئی اور عمران خان نے سر جوڑ کے اس سارے ثانیے کے بعد لانگ مارچ میں حکمت عملی جو اپنائی ہے کہ ہمیں اسمبلیوں سے ہٹ جانا چاہیے اور یہ اسمبلیاں چھوڑ دینی چاہیے تاکہ ہم فردر الیکشن کی طرف جائیں. کیونکہ اس وقت جو ملک میں بحران ہے، اس کو صرف ایک ہی سلوشن اس کا ہے، وہ ہے کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف جائیں، اور الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے کیونکہ اس کا ایک ٹائم فریم ہے. اس ٹائم فریم میں یہ جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں، سویلین ادارے ہیں اور جتنے بھی ادارے پاکستان میں ہیں، ان سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ عمران خان جو کہ شروع سے لے کے اب تک اس ملک کی بھلائی سوچتے رہے ہیں، ملک کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. معاملات آپ کے سامنے ہیں. اب ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں تو پاکستان کی وہ ساکھ نہیں رہی، اور پاکستان کے حوالے سے بھی یہ چیز بار بار کہی جا رہی ہے کہ جب تک عسکری قیادت اچھی طرح پرفارم کرتی ہے اپنے حوالے سے، اور ماضی میں بھی وہ کرتی آئی ہے اچھا، اور معاملات بہتری کی طرف ہی گئے ہیں، تو یہ جو اب سلوشن نکلا ہے اور جو جس طرف ہم جائیں گے وہ اسمبلیاں تحلیل ہی اس کا سلوشن ہے. لیکن اسمبلیاں تحلیل ہونے کے معاملے پر خان صاحب بھی کافی کنفیوز نظر آ رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ بھئی کیا آپشن وہ یوز کریں گے؟ سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیں جی، سیاسی منظرنامہ تو عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی پلاننگ کر رہے ہیں وہ ملک کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اور جتنی عوام سڑکوں پہ نکلی ہے ان کی ترجمانی کر رہے ہیں عمران خان، اور سب کے دلوں میں دھڑکتے ہیں. اور شروع سے یہ ایک بات باور کرائی گئی تھی کہ عمران خان کی طرف سے بھی سارے اداروں کو بھی کہ اگر ہم اس پروسیس میں جاتے ہیں، رجیم چینج جو آپریشن ہوا اس میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے ملک کو سب سے زیادہ لاس ہوگا. وہ لاس ہوا بھی، اور عوام نے بھی دیکھا جو بحران کریٹ ہوا اس کا پہلے سے خدشہ تھا عمران خان کو، اور وہ سچ ثابت ہوا. اب ہم اس پہ کوئی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. ہم نے جیسا کہ کہا کہ پی کے میں ہماری حکومت ہے، اور پنجاب کے کل وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی، وہ بھی انہوں نے مونس لائی صاحب نے بھی ٹویٹ بھی کیا کہ ہم عمران خان کی کال پہ لبیک کریں گے اور ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. تو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنی اب آصف علی زرداری کو میدان میں اتار دیا ہے، تو گیم چینج ہو سکتی ہے؟ سر دیکھیں، یہ تو ایسے سمجھ لیں چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان سے کوئی گیم اب چینج نہیں ہو سکتی. پی ٹی ایم پوری محنت کر چکی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے سارے داؤ پیچ کھیل چکے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس قدر کسی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب معاملہ بہت اوپر جا چکا ہے. عوام کا معاملہ ہے اور عوام جانتی ہے اپنا حق کیسے لیا جا سکتا ہے. تو معاملات اس کے پس پردہ اگر دیکھا جائے تو جو پیٹرول کی حالت آج یہ شروع کرنے لگے ہیں، لیوی ٹیکس نیا لگانے لگے ہیں، ایون کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس سٹیبل ہونے کے بعد ڈاؤن ہو رہی ہے، تو یہ بڑھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کبھی بھی عوام کو ریلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اور نہ ہی ان کا اس طرح کا کوئی موٹیو ہے کہ یہ عوام کو کوئی ریلیف دیں گے. ٹھیک ہو گیا، ریلیف دیں گے. دوسرا پوائنٹ ہم رکھیں گے مہنگائی کے حوالے سے. میاں صاحب بتائیے گا، جو حکومت ہے معاشی بحران کو قابو کرنے کی میں جو ہے وہ بے بس نظر آ رہی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی مہنگائی کے آگے بے بس نظر آ رہے ہیں. ان کا یہ کیا لگتا ہے تجربہ کار وزیر خزانہ بھی عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بات یہ ہے کہ ہماری یادداشت کوئی اتنی کمزور نہیں ہے. اس ملک میں جو یہ معاشی بحران آیا ہے یہ تب آیا ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے. اس میں
پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بڑے جھوٹے وعدے کیے، ببانگ توہل یہ کہا کہ میرے پاس بہت بڑی ٹیم ہے، وہ اتنی سوجھ بوجھ والی ہے کہ ملک کی معیشت بہت ترقی کر جائے گی، ملک کو اوپر اٹھا کے لے جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ملک کو واقعی یہ اوپر لے گئے، اللہ کے پاس ہی لے گئے. میں یہ گزارش کرنی چاہتا ہوں کے دور میں جو پیٹرول تھا وہ 150 تک سٹیبل تھا، لیکن جو پی ڈی ایم مجھے اگر موقع دیں گے تو میں بات کرتا ہوں. کر گیا تو دیکھیں 150 پہ جب آیا ہے تو اس سے پہلے تو 100 روپے میں بھی تھا. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے پلان کیے ہوئے تھے، اسی پلان کی وجہ سے جو ملک میں معاشی بحران آیا ہے اس وجہ سے آیا ہے. انہوں نے اپنے کتنے وزیر خزانہ بدلے ہیں. اگر یہ اسٹیبل کر سکتے ہوتے تو پھر یہ اس وقت کر لیتے، کسی ایک بندے کو وزیر خزانہ لگا کر اسٹیبل کر لیا جاتا. ان کی سوجھ بوجھ، ان کی سوچ سب کے سامنے ہے، یہاں ہے. اب خان صاحب کے بارے میں دوست یہ کہتے ہیں کہ جی کہ خان صاحب کا اپنا بڑا ویژن ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا مجھے جانتی ہے. تو کرکٹ کتنے ملکوں میں کھیلی جاتی ہے؟ 11 12 10 ملک میں ہے جہاں پہ کھیلی جاتی ہے. یورپ میں انگلینڈ میں کھیلی جاتی ہے، باقی فرانس ہے، جرمنی ہے، بیلجیم ہے، ہالینڈ ہے، اور کتنے ملک ہے جہاں کھیلی نہیں جاتی ہے. امریکہ میں بھی نہیں کھیلی جاتی. تو اس طرح لوگوں کو بیوقوف نہ بنائے. اور پوری دنیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ جو خراب کیے وہ عمران خان صاحب نے کیے. ملک کو چائنا سے خراب کیے، سعودی عربیہ سے کیے، دبئی سے، ابو ظبی سے، اس کے بعد ملیشیا سے، ترکی سے، ہمارے ساتھ امریکہ سے، مطلب انگلینڈ کے ساتھ تو ہمارا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ تو رہا ہی نہیں. تو میاں صاحب کو بہتر کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے جو خان صاحب نے خراب کر دیا؟ دیکھیں اب اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. ہوگی دیکھیں یہ کوئی چٹکی بجا کے تو یہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی جہاں تک انہوں نے پہنچا دی ہے. تو اب اس کے لیے ضرور ٹائم چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے وقت میں جب تک انتخاب آنے ہیں تب تک کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا، یہ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو نواز شریف انتخابی مہم کی قیادت کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی میاں صاحب ضرور آئیں گے. الیکشن جب آئے گا تو میاں صاحب یہیں پہ ہوں گے، پاکستان میں ہوں گے. تو کب کی کوئی تاریخ آئی ہوگی؟ کوئی انہوں نے اپنا منصوبہ بتایا ہوگا کہ وہ کب پاکستان میں آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے ابھی تو کوئی ڈیٹ کے اناؤنس نہیں ہوا، اور میں ایسے آج یہ بات کر دوں کل میں یو ٹرن لینا شروع کر دوں. تو جب یہ بات ڈیسائیڈ ہو جائے گی اور انہوں نے کب آنا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی پریس میں بھی آ جائے گی، آپ دوستوں کے علم میں بھی یہ بات آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ملک صاحب بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے نمبر گیم اور پاسبلٹیز کیا ہیں؟ کہ آپ کے اراکین جو ذرائع کے مطابق کچھ اراکین منحرف ہو رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ کہ ایسا کچھ چل رہا ہے ان کو اعتماد میں لینے کے لیے؟ نہیں، ایسا ہمارے سننے میں تو نہیں آیا، لیکن کچھ ایسی نیوز ہیں جو ہمارے حلقوں تک پہنچی ہیں کہ 10 اراکین اسمبلی نون لیگ کے اسد عمر صاحب سے بھی لنک میں ہے. اور بڑا اچھا سوال کیا بھائی جان نے کہ عمران خان کی ٹیم نے کیا کیا. عمران خان کی ٹیم کے اگر فیکٹس اینڈ فگر نکالے جائیں، اس وقت بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگائی تھی، اور سب سے بڑا جو کرائسس کا دور تھا وہ کرونا کا دور تھا اگر اس صدی میں دیکھا جائے تو عمران خان نے بڑے احسن طریقے سے اس کو ڈیل کیا. اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کرائسس میں ہماری اکانومی بھی سٹیبل ہوئی، ہمارے انٹرنیشنل جتنے معاملات تھے وہ بھی سٹیبل ہوئے. ہم اس حد تک آ گئے تھے کہ رشیا جیسے ممالک جن سے ہم بہت دور تھے وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلنے کو اس طرح تیار تھے کہ ہمارے پاس جیسے آئل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مہنگا آئل ہم بائی کرتے ہیں اور یہاں پہ ریفائن ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری عوام کو جو ملتا ہے، تو ہمیں وہ 30% سستا آئل دینے کے لیے تیار تھے. اور عمران خان اسی مقصد کے لیے گئے، اور جس کی وجہ سے یہ سارا آپریشن ہوا اور عمران خان کو سائڈ لائن کیا گیا. دیکھیں وہ اس وقت بھی عوام کا ہی سوچ رہا تھا، اور ابھی بھی عمران خان عوام ہی کے حق میں اپنی پالیسیز بنا رہا ہے.
تو جہاں تک بھائی جان کی بات ہے، میں اسے اتفاق ہی نہیں کرتا کہ عمران خان کے دور میں ترقی نہیں ہوئی. عمران خان کے کوئی ایسا پروجیکٹ بتا دیں. وزارتیں چینج کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا وزیر خزانہ کے بارے میں، تو ان کو بڑا احسن طریقے سے، ابھی اسد عمر کا ایک بیان آیا ہے، اس کو ذرا ایک دفعہ سن لیں کہ کیسے وزارتیں چینج ہوتی تھیں، کیسے معاملات کنٹرول کیے جاتے تھے. اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر یہ بات بتاتا ہے، سابق پرائم منسٹر، اور جس کی پوری دنیا میں ایک رسپیکٹ ہے اور پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے فلاحی پروجیکٹس ہیں جو کہ پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، اگر اس بندے کو ٹیم کی ضرورت ہے اور اس کو ٹیم بلڈ کرنی چاہیے، اور کتنے ممالک میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور کتنے ممالک میں کرکٹ دیکھی جاتی ہے، یہ پھر بھائی جان کو بتانا چاہیے کہ یہ فیکٹس اینڈ فگر کرکٹ کے سیپریٹ ہیں. ملک چلانا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. جی جی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ان کی جو کنفیوژن ہے وہ انشاءاللہ ہم دوبارہ جب پاور میں آئیں گے اللہ کے حکم سے، اسمبلیاں بھی ہم تحلیل کروا لیں گے ان سے. نئے الیکشن کی بھی ہماری ڈیمانڈ ابھی ویسے ہے اور ہم اس موقف سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی میاں صاحب، سیاسی منظر نامے میں اگر بات کریں تو سیاسی بحران کو قابو نہیں کر سک رہے آپ کی پی ڈی ایم اور نون لیگ، کیونکہ کنفیوژن کا شکار ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کا بھی تقریباً یہی بیانیہ ہے. تو اگر دوسری جانب بات کریں معاشی بحران کی، تو جو معاشی بحران چل رہا ہے، وزیر خزانہ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے تو الٹا کہا ہے کہ دعاؤں سے اپیل کی ہے، دعاؤں کی اپیل کی ہے عوام سے کہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے دعاؤں کی اپیل کریں. اور دوسری جانب گیس کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا ہے. تو اس بحران سے بچنے کے لیے کوئی تو حکمت عملی تیار کی ہوگی حکومت نے. جی بتائیے گا. دیکھیں جی، جہاں تک گیس کے بحران کی بات ہے، سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیے تھے، اور سستے ایگریمنٹ خاقان عباسی صاحب کے دور میں ہوئے اور ان کو چور بنا کے جیلوں میں رکھا گیا، لیکن انہوں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا. یہ ملک میں صرف اور صرف افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، یہ ملک کو ڈی اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کی پالیٹکس صرف اور صرف یہی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جہاں تک یہ بات میرے بھائی کر رہے تھے کہ عمران خان کے منصوبے، عمران خان کا کوئی ایک ایسا منصوبہ بتا دیں کہ جس پہ انہوں نے کام کیا ہو. ملک معاشی طور پر نیچے چلا گیا، ملک میں جو ترقیاتی کام تھے وہ سارے کے سارے رک گئے. آپ کے لوگوں کی جہاں پہ جو سڑکیں تھیں وہ ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہیں. مہنگائی کا طوفان عمران خان صاحب کی مہربانی سے آیا، معیشت کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اور اب یہ دوسروں کے اوپر ڈال کر تو یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. لیکن اب یہ ہے کہ اگر حالات اتنے خراب تھے تو کیا الیکشن ہونے کے بعد کیا پاکستان معیشت میں اس کا وہ سٹیبل ہو جائے گا؟ یہ اگر عمران خان صاحب نے الیکشن کا آج اتنا شور مچایا ہوا ہے، تو جب پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ الیکشن کروائیں تو خان صاحب اس وقت کیوں نہیں الیکشن کروا دیتے؟ اس وقت ان کو کروا دینے چاہیے تھے. پی ڈی ایم کا بھی تو یہی مطالبہ تھا. آج یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جی ہم تو صرف الیکشن کی بات کرتے ہیں، تو پی ڈی ایم بھی الیکشن کی بات کر رہی تھی. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے الیکشن کی ڈیمانڈ ہی تھی، تو خان صاحب نے کیوں نہیں کروائے؟ آج یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں الیکشن کے بعد جو ہے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اسٹیبل ہو جائے گی. تو کل کو عمران خان صاحب الیکشن نہ جیتے تو انہوں نے پھر بھی سڑکوں پہ ہونا ہے. وہ تو انہوں نے ایک پتہ نہیں ان کو کس نے یہ ایجنڈا دیا ہوا ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں کہ اس ملک میں انہوں نے افراتفری پھیلائے رکھنی ہے، ملک میں سکون نہیں آنے دینا. اگر آرمی نے کہا تھا کہ جی کہ ہم لوگ جو ہے آپ اس میں مداخلت نہیں کریں گے، نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو خان صاحب نے وہ کہا جی کہ مجھے بچایا نہیں، جو چوکی دار اس کا کام تھا مجھے بچانا، اور مجھے بچایا نہیں، اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ برے لوگ ہیں. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی سیاسی اور معاشی بحران کی. ناظرین، سیاسی عدم استحکام سے معاشی بحران سنگین ہو رہا ہے. مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا. عوام کا 2 وقت کی روٹی کھانا حقیقت میں مشکل ہو گیا. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، بلکہ حکومت نے پیٹرولیم لیوی بڑھا دی ہے. گیس کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. عالمی ادارے نے آمدن اور اخراجات کی حکومتی تخمینوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے.
اب ساری سیاسی جنگ کے بعد سیاستدان عوام کے کام کب آئیں گے؟ ساری سیاسی کشمکش کی گتھی کب سلجھے گی؟ عوام کی نظریں سیاستدانوں پر ہیں کہ کب وہ عوام کے حقیقی طور پر کوئی مؤثر کردار ادا کریں گے؟ اس پر ہم نے بات کی تھی آج کے پروگرام میں، ہمیں جوائن کیا تھا ملک شاہد صاحب نے اور میاں منیر صاحب نے. سر آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے فی الوقت جہاں زیب کو پروگرام اسٹریٹ فارورڈ سے دیں اجازت. اپنا بہت سارے کیا خیال. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. دیا اور اس کے باوجود یہ ملک چلتا بھی رہ گیا، سسٹم بھی صحیح تھا، لوگ بھی خوشحال تھے. آج جب سے ان کی حکومت بنی ہے پی ٹی آئی کی، ان 4 سالوں میں انہوں نے ان سے دگنا قرضہ لے کے ہم لوگوں کو مقروض کیا. اس گلی کا، محلے کا، پڑوس کا، پاکستان